बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताकतवर हलकों की जानिब से ज़राए का यह दावा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों को मुबैना तौर पर कुछ टास्क दिए गए थे। अगरचे ये टास्क अभी तक पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिसकी वजह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डट कर खड़ा होना और उनके साथ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम का खड़ा होना है। इसलिए मजीद वक्त मांगा जा रहा है ताकतवर हलकों की जानिब से। इदारों को यह कहा जा रहा है कि मजीद कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन हालात में बड़ी तब्दीली उस वक्त आज सामने आई जब पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी यानी अदलिया की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दो अहम तरीन केसेस के हवाले से ये बताकर मीडिया को कि वो लगाए जा रहे हैं, एक बड़ा और अहम तरीन पैगाम भेजा गया। और इस्लामाबाद के हल्के इस पैगाम को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का पहला झटका और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम भी करार दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात चल रही थी, अब उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी हो जाएगी और वह दीवार होगी पाकिस्तान के आइन और कानून की। और कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने ऐसा सोचना भी नहीं है। यह इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। और इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो 6 रुकनी बेंच बनाया था, वो तो मामले की समाअत कर रहा था, लेकिन अब इस नए बेंच के अंदर 5 जजेस कौन से हैं जो इस अहम मामले की समाअत करेंगे। और दूसरा केस 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का है, उस मामले की समाअत भी अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बता दिया गया है, कह दिया गया है। अच्छा, ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है कि आज ये इत्तलात हैं कि मुबैना तौर पर शेख रशीद का इंटरव्यू जोर ज़बरदस्ती जो कल समा टीवी के लिए मुनीफ फारूक साहब ने रिकॉर्ड किया, आज उसको ऑन एयर किया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ मजीद कुछ बुलवाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ये माहौल ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर किया गया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश को आज गिरफ्तार कर लिया गया और थाना चमकनी उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच फैसला करता है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसरत हलाली। पेशावर हाई कोर्ट जो फैसला देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानत के हवाले से, उसको वो कलअदम करार देते हैं, यानी कि दोबारा से गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और फिर ये गिरफ्तारी होती है कामरान बंगिश की। और फिर बड़ी डेवलपमेंट, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जहां पर सनम जावेद साहब की पहले रहाई के कमात होते हैं, रोबकार जारी होती है, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि वहां पर भी बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई है और इन्हें किसी दूसरे केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बड़े जो उनकी 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो केसेस का फैसला कर रही है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस शामिल हैं, वो उनके केसेस के फैसलों की जानिब बढ़े। उन्होंने क्या फैसला किया आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जंग जियो ग्रुप खास तौर पर नवाज शरीफ के लिए मुबैना तौर पर एक मुलाजम मीडिया ग्रुप का किरदार अदा कर रहा है, उनके लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस किस्म की खबरें लगा करके जनाब नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और मुद्दत पूरी नहीं कर सके और ये हो गया और वो हो गया। ये प्रोजेक्ट इससे पहले 3 मरतबा नाकाम हो चुका, चौथी मरतबा ये प्रोजेक्ट झाड़ बूझ कर लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इस मरतबा ये लॉन्च होने से पहले ही मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार है। इसका फैसला लाहौर के अवाम बिलखसूस और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिलअमूम कर चुके हैं। आज पूरा जोर लगा रही है नून लीग, हमजा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतल्लिक इत्तलात हैं कि वो रात 8 बजे के करीब मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। लोग बिल्कुल भी इस जलसे के अंदर शिरकत करने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरे मुल्क से कोशिशें की जा रही हैं, इंतज़ामिया इनके साथ है, खुफिया हाथ इनके साथ हैं, बसें भर के लाए जाने का प्रोग्राम है, 50,000 अफराद के खाने का लालच भी दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि वो साहब कि जो 4 साल लंदन से इलाज कराते रहे, लंदन के डॉक्टर उनका गलत इलाज करते रहे और बिलाखिर उनका इलाज जो है वो कहाँ से हुआ, हाफिज़ दवाखाना। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये दवाखाना जो है वो बड़ा मशहूर है, दीवारों के ऊपर वाल चैकिंग भी हमारे टीन एज के ज़माने में इस हवाले से होती हुई नज़र आती थी। तो जनाब उनको जो शफ़ा मिली वो उन्हें मिली हाफिज़ दवाखाने से,
لندن کے ڈاکٹر ان کا جو ہے وہ علاج کرنے میں ناکام رہے۔ اچھا، خبریں کیا ہیں چل رہی ہیں جناب کہ نواز شریف کے خصوصی طیارے کو پاکستان آنے کے لیے NOC مل گیا، پھر جناب پی ٹی آئی کے وکلا کو بلا رکاوٹ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ بھائی کوئی احسان کیا، بلا رکاوٹ ملنے کی اجازت مل گئی۔ نواز شریف تو جیلر کے کمرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کڑیاں اڑایا کرتے تھے، اور اس وقت جناب آپ کے ذہن میں اس قسم کی چیزیں نہیں آئیں کہ اجازت مل گئی۔ الیکشن کمیشن توہین آمیز ریمارکس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ بشرا بی بی کے قریبی دوست فرا گوگی اور ان کے شوہر کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ خبریں آ رہی تھیں کہ اب الیکشن کمیشن اب پاکستان کی جانب سے بھی ایک تیزی ہوگی عمران خان کے خلاف معاملات میں، وہی معاملہ جس کے اوپر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں جناب بلے کا نشان واپس نہیں لیا جا سکتا، اب دوبارہ سماعت کے لیے انہوں نے مقرر کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر سخت ترین رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی قومی سیاسی جماعت جس کی پوری پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر جڑیں موجود ہیں، ان سے بلے کا نشان واپس لینے کی جو کوششیں ہیں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گی۔ وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کوئی ایسا الیکشن پاکستان کے عوام تسلیم نہیں کریں گے جس میں بلے کا نشان نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف نہ ہو یا عمران خان نہ ہو۔ دوسرا معاملہ انہوں نے کیا جناب کہ اب ایک مرتبہ پھر توپوں کا رخ ہے بشرا بی بی کی طرف۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب بشرا بی بی سے بھی کوئی پریس کانفرنس کرائی جائے یا ان کے ذریعے کوئی عمران خان کے خلاف بات کہلوائی جائے۔ تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، بالخصوص نوجوان ووٹرز بڑی تعداد میں پاکستانی عوام، ان کا تو یہ کہنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اب عمران خان صاحب خود آ کر عمران خان کے خلاف بھی پریس کانفرنس کر دیں تو پھر بھی پاکستانی عوام یہ ہرگز جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نواز شریف کو 24 اکتوبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے یہ کہا بیلنس کرنے کے لیے بھائی 24 اکتوبر کو کیوں سرنڈر کرنا چاہیے، انہیں ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اب اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیلا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف جناب بڑا آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ پھر اس قسم کی خبریں کہ جناب دبئی میں کسی اہم ترین شخصیت نے ان سے ملاقات کی ہے، وقت روانگی ان کی وطن روانگی کا جو ٹائم ہے وہ بھی فائنل ہو گیا ہے۔ بظاہر جنگ جیو گروپ اس حوالے سے جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس مقصد کے لیے یہ ساری پی ڈی ایم کی حکومت ترتیب دی گئی، اہم ترین تعیناتیاں کی گئیں۔ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا، یہی لندن پلان تھا، ایک دوسرے کو ڈرایا گیا۔ پہلے عمران خان کے خلاف ڈرایا گیا سیاسی جماعتوں کو خفیہ ہاتھوں کی جانب سے کہ اگر عمران خان رہ گیا تو آپ کی باریاں ختم، اور اس کے بعد پھر ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے خفیہ ہاتھوں کو ڈرایا گیا کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو آپ کی تعیناتیاں ختم۔ اور عمران خان نے تو واضح کر دیا تھا، 1 سال پہلے اس مرد کلندر نے یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دی تھیں۔ ایک ایک چیز درست ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی گرفتاری ہوگی، نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی، مارنے کی کوشش کی جائے گی، یہ کوشش کی جائے گی کہ بالکل میدان خالی کر کے نواز شریف کو لایا جائے، انہیں الیکشن لڑوایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا ممکن نہیں ہوگا۔ حالات اسی طرف کو جا رہے ہیں۔ تمام تر کوششیں انہوں نے کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پریس کانفرنسیں کروا لیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے انٹرویو کروا لے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھوا لیا، لیکن اس کے باوجود عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ساتھ ہے وہ قطعاً چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب اسی ماحول کے اندر کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ میسج آیا کہ بس جناب اب بس بہت ہو گیا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 1 ماہ پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عدالتوں سے ملے گا ریلیف، اور اس کے بعد پھر یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب دیکھیے ہم لیول پلینگ فیلڈ پیدا کر رہے ہیں، پھر عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو آئینی قانونی ریلیف جو ان کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے گا، اور پھر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب جہاں پر نواز شریف کو ریلیف ملا تو ہم نے عمران خان کو بھی ریلیف دے دیا۔ یعنی بیسیکلی مقصد ان کا کیا تھا پچھلے 18 ماہ کے اندر کے ان چیزوں کو ایکول ثابت کیا جائے۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا خفیہ ہاتھوں کا کہ یہ ثابت کیا جائے پاکستانی عوام کے سامنے کہ عمران خان بھی آصف زرداری اور نواز شریف جیسے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پاکستانی عوام یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ثابت کیا جائے کہ تحریک انصاف بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی ہے، لیکن پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ اور اب یہ تاثر دینے کے لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے ادارے الیکشن سے پہلے، اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی لگ رہا ہے، الیکشن کا کیس بھی لگ رہا ہے، اور پھر جناب جو ہے وہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عمران خان کو جب آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا تو اس وقت یہ تاثر دیں گے کہ دیکھیں جناب نواز شریف کے متعلق تو آپ کہتے تھے، اب دیکھیے عمران خان کو بھی ریلیف مل گیا۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ مزید کچھ وقت چاہیے، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تمام تر کارروائیوں کی جانب سے وہ ممکن نہیں ہو سکا جو ہم چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نہ جیت سکے۔
اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی جو 2/3 اکثریت تھی اس کے اوپر قابو پا لیا ہے، لیکن ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس لیے الیکشن سے پہلے ہمیں مزید ذرا ماحول بنانے دیا جائے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے دیا جائے، یہ تاثر بنانے دیا جائے، یہ کنفیوژن پلانے دیا ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، اور آخری وقت کے اوپر جب کوئی اگر فیصلہ ہوتا بھی ہے تو عوام کنفیوز رہیں۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت کا حکم معطل کر دیا، اور اس کے پیچھے وہی معاملہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریلیف تو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ہوں گے پشاور کے اندر اور کے پی کے اندر، کیونکہ بالکل نہیں توڑا جا سکا پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہاں پر ایک بار پھر نئے سرے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر یہ خبر آئی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل اور 90 روز میں عام انتخابات کرانے سے متعلق جو درخواستیں ہیں وہ جناب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ پہلے اگر بات کر لیں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے، تو بلکہ یہ دونوں درخواستیں سوموار 23 اکتوبر کو لگیں گی، اور پہلی جو ہے فوجی عدالتوں والا جو معاملہ، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل سپریم کورٹ کا لارجر بینچ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ یہ وہ تمام 5 ججز ہیں کہ جن کی وجہ سے نواز شریف کو ماضی میں جا کر وہ والا ریلیف نہیں مل سکا جس کے لیے باقی جج صاحبان کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب یہ جو ابھی سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ آیا ہے، یہ باقی دیگر ججز کے ساتھ یہ 5 جج ان کے اندر شامل تھے کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہ ہو۔ اچھا، حیران کن طور پر یہ وہی بینچ ہے، اس سے پہلے فرق یہ تھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، اس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، باقی یہی 5 ججز تھے، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک۔ لیکن اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کیونکہ ریٹائر ہو چکے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جو سردار طارق مسعود ہیں، ان کی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا، یہی جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس معاملے کی سماعت کرنے جا رہا ہے، جو کہ ایک اہم ترین میسج ہے، کیونکہ واضح انداز میں سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ یہ ججز کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ 23 اکتوبر کو دن 11 بجے یہ سماعت ہو رہی ہے، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چند دن پہلے اندیا دے دیا تھا جناب کہ ہم آئندہ ہفتے فوجی عدالتوں والا معاملہ اور عام انتخابات والا جو معاملہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالت عظمیٰ آئندہ آنے والے ہفتوں میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل اور انتخابی معاملات جیسے اہم مقدمات کی سماعت کرنا چاہتی ہے۔ آخری سماعت 3 اگست کو ہوئی تھی فوجی عدالتوں والے معاملے کی، اس وقت کے چیف جسٹس نے اس کے اندر ریمارکس دیے تھے کہ مسلح افواج کو غیر آئینی اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ اس سے قبل عدالت عظمیٰ نے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی تھی۔ اور کیس کی سماعت میں نے آپ کو بتایا 6 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، اور یہی 5 جج جو اب اس کے اندر شامل ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک۔ اس لیے اب یہ معاملہ انتہائی اہم ہو گیا، وہی ججز سن رہے ہیں جو پہلے سن رہے تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، معروف قانون دان اعتزاز احسن اور سول سوسائٹی کی جانب سے عام شہریوں پر مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ 20 جون کو جواد ایس خواجہ نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین اور ایڈوکیٹ عزیر چغتائی کے توسط سے درخواست دائر کی تھی کہ عام عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری عدالتوں کے ذریعے عام شہریوں کا ٹرائل غیر قانونی قرار دیا جائے، اور آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ اس درخواست سے قبل مختلف شہروں سے سول سوسائٹی کے 5 ارکان نے اپنے وکیل فیصل صدیقی کے ذریعے 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں فوجی عدالتوں کے اندر جو عام شہریوں کا ٹرائل ہے اسے غیر قانونی قرار دینے کی درخواست کی تھی۔ اسی طرح پھر 18 جون کو پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے، جو کہ سینئر وکیل ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ جناب اس معاملے کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے، اور جو انہوں نے اس کے خلاف دائر کی تھی درخواست یہ فوجی عدالتوں کے خلاف۔ اور پھر ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کور کمانڈر فیصلے پر ربر سٹمپ کا کردار ادا کیا۔ سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہے۔ آرمی ایکٹ قانون کے سیکشن 2 اور 59 کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور پھر 21 جون کو سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی جناب ان کی سربراہی میں جو ہے وہ عام شہریوں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے کے حوالے سے ایک 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، آپ کے سامنے ہے۔
اس کے بعد معاملات کیسے آگے گئے تھے، پھر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی رینجرز کے ذریعے، پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے جس کے اس کے بعد ایک پورا ماحول پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں کے اندر یہ خبریں آنا شروع ہوگی کہ ٹرائل جو ہے وہ عام شہریوں کا جو ہے وہ جاری ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ 33 ملزمان کو حوالے کیا گیا ہے، اور پھر اعظم نذیر طارڑ نے بھی کہا تھا۔ اس کے ساتھ جناب 90 دنوں کے اندر انتخابات کا جو کیس ہے، حالانکہ 9 نومبر کو یہ انتخابات ہونے تھے، اب تاریخ بہت نزدیک ہے، شیڈول جاری نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ 23 اکتوبر بروز پیر درخواستوں پر سماعت کرے گا، اور ہم اس وقت اپنی سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی اور تاریخ کے اہم ترین فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگلے ہفتے کے اندر اس حوالے سے اہم ترین فیصلے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔